बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बहरिया टाउन मलिक रियाज़ हुसैन की ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस ख़बर की तफसीलात में आप देखने वालों को ये बताएंगे कि बहरिया टाउन के रहायशियों के लिए बुरी ख़बर क्या है। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिसमें एक ख़बर है कि इमरान खान के साथ कानूनी डील करने का फ़ैसला। तो ये खान के साथ कानूनी डील का चक्कर क्या है, घोटाला क्या है, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। और फिर जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनकी मुबैना डिग्री का मामला है, जैसे जहांगीरी साहब को लेके वकला ने क्या बगावत की है, वकला क्या बगावत कर रहे हैं, इसकी तफसीलात और इसके अलावा कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मुझे याद आ गया कि आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त नहीं करनी, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने एतराज़ किया था कि इमरान भाई आप ना ये चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त ना किया करें। तो चूँकि वो एक रूटीन बन चुकी है तो मैंने शुरू तो किया, लेकिन साथ में मुझे याद आ गया। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहरिया टाउन मलिक रियाज़ से जुड़ी दो खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो मलिक रियाज़ हुसैन उनके बेटे अली रियाज़ मलिक पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, उस पर अदालत ने दोनों के ख़िलाफ़, मलिक रियाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ और उनके बेटे अली रियाज़ मलिक के ख़िलाफ़ जो जज साहब हैं नसरुम मिनल्ला साहब, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है और 13 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। 13 अक्टूबर अगर ये पेश नहीं होते तो फिर इनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसको हातमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन दूसरी खबर जो है वो ज़्यादा एक बुरी खबर है बहरिया टाउन के लिए भी और बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए भी। वो खबर नाज़रीन ये है कि बहरिया टाउन कराची का जो प्रोविजनल लाइसेंस जारी हुआ था, उस प्रोविजनल लाइसेंस को मनसूख कर दिया गया है। अब ये प्रोविजनल लाइसेंस क्या होता है? ये आर्जी तौर पे आपको लाइसेंस दिया जाता है और इसमें यह होता है कि अगर आप फ़लाँ कंडीशन को पूरा कर लेंगे तो आपका जो परमानेंट एनओसी है वो जारी कर दिया जाएगा। अब कराची प्रोजेक्ट में जिसमें 16,000 एकड़ अराज़ी हासिल की गई और 16,000 एकड़ अराज़ी के एवज़ जो मलिक रियाज़ हुसैन बहरिया टाउन ने जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के साथ जो डील की थी, उस डील में 460 अरब मलिक रियाज़ हुसैन ने अदा करने थे। वो डील होगी। उस डील के बाद सितंबर 2022 में मलिक रियाज़ हुसैन को प्रोविजनल एनओसी बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट का जारी कर दिया गया। अब उसमें 7 साल के इंस्टॉलमेंट में पैसे पे होने थे, लेकिन मलिक साहब जो हैं, बहरिया टाउन जो है, वो कुछ ही महीनों में डिफ़ॉल्ट कर गए, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की गई। तो इस पे एक तो फैसला ये किया गया है जो अपना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है कि एक तो बहरिया टाउन में किसी किस्म की नई बुकिंग, बहरिया टाउन में जो ऑलरेडी प्लॉट बन चुके हैं उसकी ख़रीदो फरोख्त पे और बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट के हवाले से किसी किस्म का जो इश्तिहार जो है वो इश्तिहार पे पाबंदी लगा दी गई है, ख़रीदो फरोख्त पे पाबंदी लगा दी गई है, नई बुकिंग पे पाबंदी लगा दी गई है। यानी अब वहाँ पे बहरिया टाउन का जो काम है वो ठप होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो बहरिया टाउन के इंतज़ामिया है उससे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो अलॉटीज़ की फ़हरिस्त है वो फ़हरिस्त जो है वो मांग ली गई है। अब एनओसी की कैंसिलेशन के बाद जो 16,000 एकड़ अराज़ी की जो मलकियत है, मलकियत तो अभी ट्रांसफ़र भी नहीं मलिक रियाज़ हुसैन को, लेकिन यहाँ पे जो 16,000 एकड़ का हसूल था बहरिया टाउन का वो ख़तरे में पड़ गया है। तो जब 16,000 एकड़ अराज़ी का जो हसूल है बहरिया टाउन का मलिक रियाज़ हुसैन का वो ख़तरे में पड़ेगा तो रिहायशियों के लिए तो ख़तरे की खबर है ना, तशवीशनाक खबर है ना। लेकिन सिंध हुकूमत का या मुतलका इदारे का, अथॉरिटी का ये कहना है कि अलॉटीज़ की फ़हरिस्त तो हमने बहरिया टाउन से मांगी है, लेकिन जो अलॉटीज़ के बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट में जो हकूक़ हैं वो मुतासर नहीं होंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब इसमें नाज़रीन अगर ये होता है कि बहरिया टाउन की इंतज़ामिया से कराची प्रोजेक्ट का चार्ज लेके अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कोई और इदारा संभालता है जिसको अदालत इजाज़त देती है, तो वो जो एक ट्रस्ट है बहरिया टाउन के रिहायशियों का, क्योंकि बहरिया टाउन में जो लोग हैं, और ये फैक्चुअली बात है, इससे ना मैं डिनाई कर सकता हूँ ना मैं गलत बयानी कर सकता हूँ कि बहरिया टाउन में लोग जो रिहाइश लेने के लिए जाते हैं उनका एक ख़ास तबके के साथ ताल्लुक़ भी होता है। बेशक आप उसको अलीट तबका कह लें, लेकिन एक एतमाद के साथ जाते हैं कि बहरिया टाउन में हम सिक्योर होंगे, हमें फ़लाँ फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन जब बहरिया टाउन से ये सारी सर्विसेज ख़त्म करके बहरिया टाउन की इंतज़ामिया या बहरिया टाउन का चार्ज जो है कोई और इदारा संभाल लेगा,
تو وہ جو اعتماد ہے بحریہ ٹاؤن کا، بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کا اپنے بحریہ ٹاؤن پہ، اس کا کیا بنے گا؟ تو ایک بہت بڑا جھٹکا کہہ لیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے رہائشیوں کے لیے بھی ہے اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے لیے بھی ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب سے جڑی جو اہم خبر ہے۔ خبر ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ 16 ستمبر کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ بنا ہے، جہانگیری صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف جو ایک پٹیشن میاں داؤد صاحب نے دائر کی تھی، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کر کے درخواست کے مینٹینیبلٹی کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا، تو وہ فیصلہ چونکہ جج صاحب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے تو وہ فیصلہ نہ ہو سکا تھا، تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اس پٹیشن کو دوبارہ سے سماعت کے لیے فکس کیا ہے اور ڈویژن بینچ بنایا گیا، جس میں جسٹس اعظم خان صاحب ان کے ساتھ بینچ میں شامل ہیں۔ لیکن 16 ستمبر کی جو سماعت ہے، اس سماعت سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ان کی طرف سے 15 ستمبر کو اپنی منتخب باڈی کا جو ہے وہ اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی غیر جمہوری رویہ اقدام کے خلاف ہیں، اور جو آزاد ججز ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہے، حمایت کرتی ہے۔ لیکن یہ میرے خیال سے ناظرین جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جو وکلا کا دباؤ بڑھا کے یا دباؤ ڈال کے کسی جج کے خلاف اگر ریفرنس ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہڑتال کرنا، بائیکاٹ کرنا، اجلاس بلا کے کوئی اعلامیہ جاری کرنا، یہ تو جسٹس طارق محمود صاحب جہانگیری جیسے جو ایک سینئر جج ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ کیوں زیادتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وکلا کی کسی باڈی کے اسی پریشر پہ، اسی دباؤ پہ اگر جج صاحب کے خلاف کارروائی آگے نہ بڑھے، کارروائی رک جائے، تو پھر جو دیکھنے والے وہ تو یہی کہیں گے کہ جج صاحب نے، جہانگیری صاحب نے وکلا کو کھڑے کر کے، جہانگیری صاحب کا نام تعلق دور دور تک بھی نہیں ہوگا، لیکن الزام لگانے والے یہ الزام لیں گے، یہ تاثر آئے گا کہ جج صاحب نے وکلا کو کھڑا کر کے اپنے خلاف جو کارروائی تھی اس کارروائی کو رکوا دیا۔ اور جہانگیری صاحب نے کسی جگہ پہ اپنے خلاف جو یہ مبینہ ڈگری کا جو معاملہ آیا ہے، کسی جگہ پہ ڈائریکٹلی کوئی پٹیشن دائر نہیں کی، کوئی ان کی طرف سے اس معاملے کے اوپر کوئی اظہار رائے بھی نہیں کیا گیا۔ تو میرے خیال سے جب سپریم جوڈیشل کونسل اس بات کو اور اس چیز کو ٹیک اپ کر چکی ہے کہ ججز کے خلاف جو شکایات آئی ہیں اس پر ہم رواں ماہ کے آخر میں یا آئندہ ماہ کے آغاز میں ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، جس میں اگر کسی ایک جج کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے، لیکن ساتھ میں 4 اور جج بھی بیٹھے ہیں، وہ 5 ججز کا ایک فورم ہے، ایک آئینی فورم ہے، اور وہی احتساب کر سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 ستمبر کی سماعت کی، تو اس میں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جج صاحب کے حق میں آتا ہے، جج صاحب کے خلاف آتا ہے، یا جو درخواست گزار ہے اس کے حق میں آتا ہے، اس کے خلاف آتا ہے، تو سپریم کورٹ کا فورم بھی موجود ہے۔ تو وکلا کو میرے خیال سے آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے، آج نہیں بلکہ گزشتہ روز جو یحییٰ افریدی صاحب تھے ان کی طرف سے آزاد کشمیر کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ ججز کے لیے نہیں، وکلا کے لیے نہیں، بلکہ جو لٹیگنٹ سائل کا جو ایک مفاد ہے اس کو مقدم رکھا جائے، اس کی ریسپیکٹ کی جائے، کیونکہ سائل کے وجود سے ہی عدالتوں کا وجود ہے، سائل کے وجود سے ہی وکلا کا وجود ہے، سائل کے وجود سے ہی کورٹ، بار اور بینچ کا وجود ہے۔ تو سائل کا احترام بھی ہونا چاہیے، سائل کے مفاد کا احترام بھی ہونا چاہیے، اور سائل کو ذلیل و خوار اور رسوا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور فوری اور سستا انصاف ملنا چاہیے۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ یا عمران خان سے کون سی قانونی ڈیل، یا عمران خان کو کس قانونی ڈیل کے ساتھ ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ٹریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ وہ NRO والی ڈیل نہیں ہے، اور یہ خان صاحب کی وہ ڈیل بھی نہیں جس کا وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا، میرے ساتھ معاملات سلجھانے ہیں تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلجھاؤں گا اور اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ معاملات کو سلجھائے۔ یہ خبر نہیں ہے، بلکہ یہ خبر ہے جو عمران خان صاحب کی 11 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلیں فکس ہوئی تھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی کنوکشن کے خلاف جو سسپینشن کی اپلیکیشن ہے ان کی ارلی ہیئرنگ کے لیے، تو اس پہ 11 ستمبر کو سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اپنے جسٹس اعظم خان صاحب کے ساتھ 2 رکنی بینچ میں سماعت کی، اور اس سماعت کا جو حکم نامہ ہے وہ ناظرین واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے۔ اب اس حکم نامے میں کیا کہا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں سلمان صدر صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو رسپونڈنٹ سائڈ ہے
جو نیب ہے ان کی طرف سے اس کیس میں لنگر آن کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو سسپینشن کی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کئی بار وہ سماعت کے لیے فکس تو ہوئی، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا، سنوائی نہیں ہو سکی. اور اس وجہ سے سنوائی نہیں ہو سکی کیونکہ جو فریق اپنا نیب ہے ان کی طرف سے اس معاملے میں لنگر آن کرنے کے لیے تاریخیں لے لی جاتی ہیں. تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اس کیس میں سلمان صدر صاحب کے دلائل سننے کے بعد جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹار سپریم کورٹ ہیں ان کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو سسپینشن کی اپیلیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کر کے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کیا جائے جتنی جلد ہو سکے. کیا کہا ہے 2 رکنی بینچ نے کہ جتنی جلد ہو سکے ان مسلینس اپلیکیشن کو، سسپینشن کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ سماعت کے لیے لگایا جائے. لیکن تحریری فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایز پر جو پریویلنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق ان درخواستوں کو جلد از جلد جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس کیا جائے. اچھا، میں نے اس پہ مختلف اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹر سے بات کی کہ یہ پریویلنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پالیسی کیا ہے، تو جو باتیں میرے دوستوں نے بتائیں میری ناقص عقل ہے کہ میں ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا. اب دیکھتے ہیں، اگر تو جو ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ سسپینشن کی جو اپلیکیشن ہیں ان پہ کوئی بار نہیں ہے، وہ سماعت کے لیے فکس ہو سکتی ہیں، لیکن جو مرکزی اپیل ہے وہ 2026 میں فکس ہوگی کیونکہ اس پر رجسٹرار آفس کی رپورٹ موجود ہے کہ سسپینشن کی اپلیکیشنیں وہ 2026 سے پہلے لگ سکتی ہیں. تو ایک ناظرین یہ خبر ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ناظرین کچھ سوشل میڈیا سے متعلق جڑی اہم خبریں ہیں، لیکن آگے چل کے ایک اور اہم خبر بھی ہے اور وہ بھی عمران خان صاحب سے متعلق ہے. سوشل میڈیا سے متعلق ناظرین خبر یہ ہے کہ سامیہ اعجاز ٹک ٹاکر ہیں جن کا زاہد حسن کے ساتھ ایک تنازع بنا، اغوا کا الزام لگا اور ہراسمنٹ کا الزام لگا. لیکن اب سامیہ اعجاز ٹک ٹاکر اور جس شخص کے ساتھ، جس نوجوان کے ساتھ ان کا یہ تنازع ہوا تھا زاہد حسن کے ساتھ، ان کے ساتھ اب یہ صلح کی خبریں جو ہیں کنفرم ہو رہی ہیں. ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، پہلے تو غلط فارم پہ دائر کر دی گئی، لیکن بعد ازاں وہ درخواستیں واپس لے کے ضمانت کی دوسری عدالت میں دائر کی گئی، جس پر عدالت نے 15 ستمبر کا نوٹس جاری کر دیا ہے. اسی طریقے سے سامیہ اعجاز کی جو دوست تھیں ثنا یوسف، جس کو ایک اور شخص نے فیصل آباد سے آ کے عمر حیات نے قتل کیا تھا، جسے پولیس نے بعد ازاں گرفتار بھی کر لیا تھا، عدالت نے عمر حیات پر جو ثنا یوسف کے قتل کے جو فرد جرم ہے، فرد جرم لگانے کی تاریخ دے دی ہے، اور یہ تاریخ عدالت کی جانب سے دی گئی ہے 20 ستمبر کی. ثنا یوسف کے قاتل پر 20 ستمبر کو فرد جرم جو ہے وہ لگائی جائے گی. اب ناظرین اگلی خبر بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے متعلق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنا، اور دہشت گرد جو ہیں جو ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، جو امن کو تباہ کرتے ہیں، جو معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اپنی دہشت کا، اپنی وحشت کا، اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، وہاں پہ 12 جوانوں کو شہید کر دیا گیا. خیبر پختونخوا میں، وزیرستان میں، لاہور دیر میں، باجوڑ میں. اور جو انٹیلیجنس آپریشن پاکستان کے افواج کی طرف سے کیے گئے اس میں 12 جوان جیسے شہید ہوئے، لیکن 35 جو خارجی تھے ان کو بھی جہنم واصل کیا گیا. لیکن یہ جو اپنا بنو میں نماز جنازہ ادا کیا گیا، 12 پاک فوج کے اہلکار جو شہید ہوئے تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ ان جنازوں میں وزیر اعظم شرکت کے لیے اسلام آباد سے گئے، آرمی چیف عاصم منیر صاحب راولپنڈی اسلام آباد سے جوانوں کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے. لیکن عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاک فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، پاک فوج کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس جماعت کا جو وزیر اعلیٰ تھا، جو صوبائی وزیر اعلیٰ تھا علی مین گنڈا پور، وہ ان شہداء کے جنازے میں شریک نہیں تھا. یہاں سے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے بنو میں، لیکن جس کے صوبے میں جن پاک فوج کے جوانوں نے جس وزیر اعلیٰ کے صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، امن کو بحال کرنے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ان جوانوں کے جنازوں میں شریک نہیں ہوا. تو اس پہ کیا کہا جائے؟ اور ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ان کو کھلا چھوڑ دیں لوگوں کو مارنے کے لیے، دہشت گردی کے لیے. تو عمران خان صاحب کا جو 9 مئی کا معاملہ ہے، اس پر ATC عدالت لاہور نے جو ایک فیصلہ پچھلے دنوں سنایا گیا تھا کہ جج کے سیکیورٹی کی گارڈ پہ حملہ کیا گیا تھا، جج منزل گل صاحب نے 125 صفحات کا یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے،
جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کا حکم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے وہ بڑا مقدس ہے، وہ عمران خان کے حکم کو بڑا مقدس جانتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کو اپنی ریڈ لائن اور روحانی شخصیت گردانتے ہیں۔ تو جو ٹارگٹ کا حصول تھا، بھرپور کوشش کی گئی تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ حاصل نہ کر سکے۔ اور جاتے جاتے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو خارجی ہیں اور دہشت گردی کے لیے جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، پاکستان کی طرف سے افغانستان کو 2 آپشن دے دیے گئے ہیں۔ وہ 2 آپشن کیا ہیں؟ پاکستان نے افغانستان کو ایک آپشن یہ دیا ہے کہ یا تو خوارجیوں کا انتخاب کر لو یا پھر پاکستان کا انتخاب کر لو، دونوں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خارجی افغان سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردیاں بھی کریں اور پاکستان اور افغانستان جو ہیں اس کے پھر برادرانہ تعلقات بھی ہیں۔ کسی ایک کا انتخاب جو ہے افغان حکومت کو، طالبان عبوری حکومت کو کرنا پڑے گا کہ یا پاکستان یا پھر اپنے طالبان۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔